यूनिवर्सल क्रिश्चियन नेटवर्क और अंजीली मीडिया की जानब से नाजरीन आपको और आज के पैनलिस्ट को खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज का मौजू इंतहाई एहसास भी है और एक ज़रूरी भी, अहम भी है। आज का हमारा मौजू गुफ्तगू क्या तुर्की सल्तनत उस्मानिया की तारीख दोहराने की कोशिश कर रहा है। तो नाजरीन, इससे पहले कि हम आज की गुफ्तगू का आगाज़ करें, मुख्तसरन मैं बताता चलूं कि 600 साल सल्तनत उस्मानिया रही। ये खिता पहले रोमन अम्पायर था और जिस तरह इस्तंबुल है ये कस्तंतुनिया का राज आया और यहाँ से उस्मानी तारीख शुरू हुई जो बढ़ती हुई 3 बरे सगीर पर छा गई। और आज ख़ास मैं ये जिक्र करूँगा क्योंकि मसीही तारीख से हम पाकिस्तानी बिल्कुल आगाह नहीं हैं कि ये किस तरह से मामलात चलते रहे, किस तरह कुर्बानियाँ हुई। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे सलीबी जंग का भी मुख्तसरन जिक्र करूँ या इसका सिर्फ ये टॉपिक ये ही दोहराऊं तो इनके मकसद था। इसी तरह जो उस वक़्त पहली जंगे अजीम हुई तो उसमें क्या किस तरह से ये तुर्की का किस तरह से किरदार रहा और अर्मीनिया का जो तनाज़ा है वो सारा किस तरह से आ रहा है, क्योंकि पहली जंगे अजीम तो उसमें जो है अर्मीनिया के लाखों अफराद हलाक कर दिए गए, या उनका कहना है कि वहाँ पे जो नस्ल कशी हुई जिसमें अमेरिका ने इसका इतराफ़ किया लेकिन तुर्की अभी तक इतराफ़ नहीं करता। मैं तारफ़ कराता जाऊँ, पहले हमारे साथ प्रूडेंट अंजीली साहब हैं जो डॉक्टर प्रोफेसर यूएसए में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और इनके साथ साथ ये मजहबी हिस्ट्री के माहिर भी हैं। और फिर हमारे साथ डॉक्टर अख्तर अंजीली साहब हैं जो पेशा के एतबार से एमबीबीएस और जीपी डॉक्टर हैं, लेकिन चूँकि ये एक मदब्बर अपोलोजिस्ट भी और तबसरा निगार भी हैं, बड़े बड़े अखबारों में लिखते हैं और अक्सर हमारे साथ होते हैं। मैं ये एक फिर भी बताता जाऊँ नाज़रीन, ये हमारा कंबाइन प्रोग्राम दूसरा प्रोग्राम है। हमारे साथ नईम वाइज हैं जो सीनियर तज्ज़िया निगार हैं और आज ये हमारे साथ मेज़बानी के साथ साथ तज्ज़िया निगार भी होंगे। तो पहले मैं डॉक्टर प्रूडेंट अंजीली साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? खैरियत है, शुक्र है खुदा का। और अंजीली साहब, डॉक्टर अख्तर अंजीली साहब, कैसे हालात हैं? सर शुक्रिया, खुदावंद का बड़ा शुक्र है जी, और आपकी दुआएं। तो नाज़रीन हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं डॉक्टर प्रूडेंट साहब को ये आज के टॉपिक को समझने के लिए यही क्वेश्चन रखूंगा कि ये जो आज का टॉपिक है क्या तुर्की सल्तनत उस्मानिया की तारीख दोहराने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ आप अगर देखें तो तुर्की जो है वो एक तरफ अमेरिका को भी आंखें दिखाता है, दूसरी तरफ ये इसराइल के साथ भी इसका कुछ ना कुछ पड़े रहते हैं, फिर कुर्द के साथ भी इसका जंग रहती है और अर्मीनिया में क्या किरदार है। ये दूसरी जंग अजीम के जो पहली जंग अजीम का जो वाक़यात है, आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं अर्मीनिया की? और नाज़रीन याद रहे कि अर्मीनिया में ऑर्थोडॉक्स मसीही रहते हैं। जी शुक्रिया इस तारुफ का। सबसे पहले तो मैं ये बयान करना मुनासिब समझता हूँ, ज़रूरी समझता हूँ
کہ آرمینیا کی مسیحی تاریخ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آرمینیا پہلی ریاست تھی جس نے مسیحی مذہب کو آفیشلی ایکسیپٹ کیا، یعنی کہ جو آفیشل ریلیجن کسی بھی اسٹیٹ کا ہے وہ سب سے پہلا کرسچن آفیشل ریلیجن جو ہے وہ آرمینیا نے اڈاپٹ کیا۔ تو یہ مسیحیوں کے لیے ایک بہت ہی اہم چیز ہے جاننا کہ پہلی ریاست جس نے مسیحیت کو اپنا آفیشلی مذہب ریکگنائز کیا، اسٹیٹ ریلیجن ریکگنائز کیا، وہ آرمینیا تھا۔ آرمینیا کی بڑی اہم مسیحی تاریخ ہے، کیونکہ یہاں خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے 2 شاگرد برتلمائی اور تدی، تھیڈیس اور بارتولمیو، یہ وہاں بنفس نفیس گئے اور وہاں انہوں نے انجیل کی منادی کی۔ تو آپ اسے اندازہ کریں کہ یہ خطہ مسیحیوں کے لیے یا مسیحیت کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ جہاں مسیح کے 2 شاگرد وہاں خود گئے اور انہوں نے مسیحیت کا پیغام اور انجیل کی منادی کی۔ ایک سیکنڈ کے لیے ڈاکٹر صاحب، کتھا کلامی معاف، ابھی آپ نے فرمایا کہ مسیح یسوع کے 2 شاگرد خود آرمینیا کی جو سرزمین ہے وہاں پہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے مسیح کا پیغام، کیا تھوڑا سا آپ اگر وضاحت کر دیں کہ یہ کون سے سن میں یہ وہاں پہ گئے تھے؟ مسیح یسوع جب زمین پہ تھے یہ اس وقت کی بات ہے یا بعد کی؟ یہ پہلی صدی عیسوی میں ہی، لیکن یہ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر چلے جانے کے بعد تقریباً 40ویں عیسوی میں، یعنی کہ پہلی صدی 40ویں میں یہ وہاں گئے اور وہاں ان کو شہید کیا گیا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مسیح کے سارے شاگردوں کو ہی، جو 12 کے 12 شاگرد ماں سوائے اسکریوتی، یہودا اسکریوتی کے، کیونکہ وہ تو ظاہر ہم جانتے ہیں کہ اس نے پھانسی لے لی، تو یوحنا رسول جو پتمس میں تھے ان کے علاوہ باقی جو تمام شاگرد تھے انہوں نے شہادت پائی، اور بطلمائی اور تدی، یعنی کہ باٹل میو انگلش میں جسے، اور تھیڈیس، یہ دونوں وہاں گئے اور انہوں نے وہاں مسیحیت کی منادی کی۔ تو یہ ہمارے لیے، مسیحیوں کے لیے، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آرمینیا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی سے آگے میں بات چلاتا ہوا ہے، اس کے بعد کنگ ٹریڈیٹس III سوئم جو تھے انہوں نے وہاں مسیحیت کی منادی کی، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا، کیونکہ پہلے آرمینیا یہ ایک پولیتھیسٹ اسٹیٹ تھی، یہ بت پرست اسٹیٹ تھی۔ جب یہاں یہ 2 شاگرد گئے، انہوں نے وہاں مسیحیت کی منادی کی، اور وہاں جو کنگ ٹریڈیٹس III تھا اس نے مسیحیت کو قبول کیا۔ اور اس کے علاوہ سینٹ گریگری کا بڑا رول ہے اسی دور میں، جب کنگ ٹریڈیٹس III سوئم نے مسیحیت کو قبول کیا تو وہ سینٹ گریگری کی محنت کی وجہ سے، لیکن اس سے پہلے وہاں 2 شاگرد جو ہیں وہ جا چکے تھے۔ اس کے علاوہ جو وہاں چرچز ہیں، جو قدیم چرچز ہیں، وہ یونیسکو کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کو یونیسکو کی طرف سے پروٹیکشن ہے، جسے کہتے ہیں ہیریٹیج سائٹس قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک چرچ بڑا اہم ہے، مسیحی تاریخ کے حوالے سے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ ایک چرچ ہے جس کو اگر اس کا انگلش میں ترجمہ کیا جائے تو وہ بنتا ہے دا ڈسینٹ آف دا اونلی بیگاٹن سن۔ یہ جو ٹائٹل ہے اس کا اگر انگلش میں ترجمہ کیا جائے تو اس نام سے آرمینین زبان میں یہاں یہ ایک چرچ ہے، اور یہ بھی یونیسکو کی حوالے سے اس کو پروٹیکشن حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی 3-4 بڑے اہم چرچز ہیں جو ان شاگردوں نے اور اس کے بعد جو سینٹس تھے وہاں انہوں نے قائم کی۔ ایک اور چیز بڑی ضروری ہے اس جگہ مینشن کرنی، کہ جو حضرت نوح کی کشتی تھی اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ترکی اور آرمینیا کے اسی ایریے میں جا کے وہاں اس نے قیام کیا، وہاں ٹھہری۔ اور آپ اس سے اندازہ کریں کہ بائبل کے حوالے سے، مسیحیت کے حوالے سے یہ خطہ مسیحیوں کے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہے اور کس قدر عقیدت ہے اس خطے کے ساتھ مسیحیوں کو۔ تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو آج کا جو کانفلکٹ ہے اس کو سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جاتی ہے کہ مسیحیوں کے لیے اس کی جو ایک مذہبی رغبت ہے یا ہماری مذہبی شناخت ہے اس کا اس خطے کے ساتھ کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ جی، تو اس میں ابھی آپ نے جیسے آرمینیا کے بارے میں اس کے بتایا، اس کی تاریخ کے بارے میں، اب اس کے ساتھ جو جس ملک کا جھگڑا ہے وہ آذربائیجان، تو وہ اس ملک کا کیا حدود ضربہ ہے، اور
ترکی کا اس سارے معاملے میں کیا تعلق بنتا ہے؟ ترکی کیوں آذربائیجان کی فیور کرتا ہے اور آرمینیا کے مخالف کیوں ہے؟ اگر ڈاکٹر اختر صاحب بتانا چاہیں تو وہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں، ادروائز آپ بتائیں. جی ڈاکٹر اختر صاحب. جی میں انتظار کر رہا تھا، میں نے کہا شاید پروڈنٹ صاحب اس پہ کچھ فرمائیں گے. تو بات یہ ہے کہ جی کہ جغرافیائی طور پہ جیسے ابھی پروڈنٹ صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے بہت اچھی معلومات دی ہیں. انہوں نے اس مقام کا نام اس پہاڑی کا نہیں بتایا، میں بتا دوں جہاں پہ حضرت نوح کی کشتی نے قیام کیا، ارارات پہاڑ ہے. اور یہ ارارات جو ہے یہ ترکی اور ارمینیا کے درمیان ہے. ارمینیا ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے. جب ہم کہتے ہیں لینڈ لاکڈ، اس کا مطلب ہے اس کا تعلق کسی سمندر سے نہیں ہے، یعنی کہ ارمینیا کا کوئی بارڈر جو ہے وہ کسی سمندر سے نہیں ملتا. ارمینیا کے مشرق میں آذربائیجان ہے، مغرب میں ترکی کی سرحد ہے اور شمال میں جارجیا ہے. آذربائیجان کے شمال میں پھر اس طرح سے روس ہے اور جنوب میں ایران کی سرحدیں ملتی ہیں. لہٰذا اگر ہم اس کو جغرافیائی طور پہ دیکھیں تو جارجیا ایک کرسچن کنٹری ہے، اور اس کے بارے میں آگے چل کے ہم تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ جارجیا اور آذربائیجان ان کا آپس میں کیا تعلق ہے. تو ترکی اور آذربائیجان یہ دونوں مسلم ممالک ہیں. ایران بھی مسلم ملک ہے. آذربائیجان کے شمال میں رشیا ہے جو کمیونسٹ کنٹری تھا اور اب ڈیموکریٹک ہے، جو بھی اس کا سلسلہ چل رہا ہے. اور جارجیا ہے جو ایک آرتھوڈاکس کرسچن کمیونٹی ہے، کرسچن سٹیٹ ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ بڑی لمبی گفتگو ہے اور جیسے جیسے اس بات کو ہم آگے چلاتے ہیں تو یہ تنازع سامنے آتا جائے گا کہ جو علاقہ تنازع کا باعث بن رہا ہے، نگورنو قرباخ، یہ وہ علاقہ ہے جو اس وقت آذربائیجان کے اندر موجود ہے اور یہ آذربائیجان کی مغرب کی طرف ہے اور یہ ارمینیا کی مشرق کی طرف ہے. یہاں پہ جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جتنے لوگ ہیں نگورنو قرباخ میں وہ سب کے سب ایتھنک ارمینین ہیں، یعنی کہ یہ ارمینین لوگ ہیں جو اس خطے میں ہیں جس کو آذربائیجان اپنی ملکیت کہتا ہے. یہ کیوں کہتا ہے اس کی ابھی تھوڑی دیر میں ہم بات کریں گے. تو یہ ایک فروزن کانفلکٹ ہے. فروزن کانفلکٹ کا مطلب ہے کہ ایسی جستجو ہے جس کا کوئی حل ابھی تک نہیں نکلا، لیکن اس پہ لڑائی نہیں ہو رہی تھی. لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے تھے. ارمینیا کہہ رہا تھا یہ ہماری زمین ہے اور اسی طریقے سے آذربائیجان کہہ رہا ہے یہ ہمارا علاقہ ہے. لیکن یہ صدیوں سے اسی طرح سے تھا. اور 1988 میں جب ووٹنگ کرائی گئی، پلیبسائٹ ہوئی، تو وہاں کی آبادی نے اپنے آپ کو ارمینین شو کر کے ارمینیا کے ساتھ ملنے کی کوشش کی اور اس کے بعد پھر جنگیں ہوئی، لیکن جنگ بندیاں ہو گئی. اب جو آپ کا اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ ترکی اس میں کیوں پڑ رہا ہے. ترکی اب اس لیے پڑ رہا ہے کیونکہ جیسے شروع میں سیمسن صاحب نے فرمایا تھا کہ 600 سال ترک سلطنت سے عثمانیہ حکومت نے مسلمانوں کی قیادت کی اور سلطنت عثمانیہ قائم رہی. سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ 1922 یکم اکتوبر کو ہوتا ہے، پہلی جنگ عظیم کے بعد 1922 یکم اکتوبر. خلافت کا خاتمہ 3 مارچ 1924 کو ہو گیا. اب بات سوچنے کی ہے، 1922 1924 اب سے لے کر آئندہ 2-4 سال کے اندر ہے. لہٰذا ایک صدی پورے ہونے کو آ رہی ہے کہ نہ سلطنت عثمانیہ رہی نہ خلافت رہی. اب ترکی کے جو انداز ہیں وہ دنیا پہ یہ ظاہر کرنے کے ہے
کہ ہم اپنا کھویا ہوا جاؤ جلال مرتبہ سلطنت عثمانیہ کا قیام وغیرہ وغیرہ کرنے والے، لہٰذا ان کو اپنا ملٹری مسل دکھانا پڑ رہا ہے کہ ہم میں اتنا تپڑ ہے، اتنی جان ہے کہ ہم چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. بہرحال اس پہ آگے چل کے بات کریں گے، لیکن بنیادی بات جو ہے، بنیادی نقطہ یہ ہے. ڈاکٹر صاحب ایک جیسے کچھ دیر پہلے ہم نے پروگرام بھی کیا تھا صوفیہ آیا صوفیہ پہ ہم نے کیا، وہ جو استنبول جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ قسطنطنیہ وہاں پہ حاکم تھا، یہ اصل میں تو رومن تھا جی، اور تمام نے جو ہے کرسچینٹی کو قبول کر لیا جتنے بھی وہاں تھے. تو وہاں پہ ایک بہت بڑی چرچ تھا جس کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا، پھر آگے چل کے اس کو جو اتا ترک نے اس کو عجائب میوزیم بنا دیا. پھر اس نے سٹیپ لیا اسی اردگان نے طیب اردگان نے اردگان صاحب جی اس نے جو لیا، تو اس پہ جو ہے پاکستان میں بڑا خوشی کا اظہار کیا جا رہا تھا. ایک اور چرچ کو بھی مسجد بنا دیا گیا. اصل میں یہ جو آج کا چل رہا ہے ہمارا موضوع، یہ جو جنگ ہے یہاں پہ جو ارمینیا میں، وہاں پہ اس کی فوج کا جو ترکی کی فوج بھی دکھائی دی. دیکھنے کی یہ بات ہے کہ یہ جو ایک چونکہ ارمینیا جو ہے رشیا کی بھی اسٹیٹ رہی ہے کسی وقت، یہ سارا کیا اسی طرف سلطنت عثمانیہ کو درانے کی طرف نہیں لے جا رہا. ایک اور میں بات کرتا جاؤں گا، شاید کویسچن لمبا ہو جائے، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ ترکی سارے ڈرامے اس طرح سے تاریخی ڈرامے وہ بناتا ہے جو اس کے فتوحات رہی سلطنت عثمانیہ کی. ابھی بھی جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں غازی، وہ ڈرامہ جیو جو ہے وہ ٹرانسلیشن کے ساتھ جو ہے وہ چلا رہا ہے. اور اس کے پہلے میں نے بہت یہاں بھی دیکھا کہ وہ اکثر ڈرامے اس طرح دیکھ رہے ہیں. تو یہ سارا بات تو لمبی ہو گئی، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کوئی نہ کوئی ترکی کا جو ہے وہ سلسلہ اس طرح کو جانے کی کوشش کر رہا ہے. جس طرح ایک اور امریکہ نے جب یہ یروشلم میں جو فلسطین میں دارالخلافہ یا اپنا وہاں پہ ان کا دارالخلافہ بنایا اسرائیل کا، تو اس نے سخت مخالفت کی تھی. جی ڈاکٹر جیلی صاحب، بات بہت لمبی ہو گئی تو بہرحال یہ اس بات کا میں تھوڑا سا جواب دیتا ہوں، پھر میں پروڈنٹ صاحب کو کہوں گا کہ اس پہ ذرا مزید تبصرہ کریں آپ کی اجازت سے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے ڈرامہ ارطغرل کے بارے میں بتایا، میں اس کے بارے میں 2-3 موٹی موٹی باتیں کرنا چاہتا ہوں. یہ بات بہت ہی لمبی ہو جائے گی. ارطغرل غازی جو ہے وہ شاہ عثمان، جن کے نام سے پھر سلطنت عثمانیہ بنی، یہ ان کے والد صاحب تھے. ان کے بارے میں بہت کم پتہ ہے، لہٰذا یہ ڈرامہ جو بھی لکھا گیا ہے یہ بیسیکلی ایک ناول ہے. اس کا تاریخ کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں، کیونکہ تاریخ ہے نہیں. اس کے بارے میں بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں نہیں کروں گا. دنیا اسلام میں، پاکستان میں اس کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے، لیکن سعودی عرب نے اس کو بند کرنے کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں، اور سعودیہ میں یہ ڈرامہ نہیں دکھایا جا سکتا. سعودی عرب مسلمانوں کی اس وقت بہت بڑی طاقت ہے. they have banned this. مصر نے اس ڈرامے کو حرام قرار دیا. ان کے علماء کا فتویٰ ہے اس پر، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اور تاریخ کو مسخ کرنے کا اس ڈرامے پر ایک بہت بڑا الزام ہے، کیونکہ بہت ساری قیاس آرائیوں کو تاریخی حقائق بنا کر پیش کیے گئے ہیں جو نہیں ہیں. اور ہمارے لوگوں کو، پاکستان کے ان عوام کو جو تاریخ سے نہ پڑھنے کے عادی ہیں نہ سننے کے عادی ہیں، جنہوں نے اپنا سارا علم جو ہے وہ اسکرین دیکھ کر قائم کرنا ہوتا ہے، یہ ان کو بڑا مس گائیڈ کیا جا رہا ہے.
اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ مسلمان علماء کہہ رہے ہیں, اسی لیے سعودی عرب نے اس کو بین کیا ہے, اسی لیے مصر کے علماء نے اس پر فتویٰ دیا ہے. ہمیں صرف یہ پسند اس لیے ہے کیونکہ اس میں ترک شہزادے اور ترک جنگجو جو ہیں وہ صلیبی لوگوں کے, مسیحیوں کے, جنہوں نے صلیبوں والے ڈریس پہنے ہوئے ہیں, ان کے سر قلم کر رہے ہیں. حالانکہ تاریخ کا مطالعہ کریں, اس طرح کے نہ کوئی ڈریسز پہنتا تھا. ایک چھوٹی سی بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں تاکہ ڈاکٹر پروڈنٹ صاحب اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کر سکے. اس ڈرامے کی ایڈیٹنگ اور اس کی ٹرانسلیشن اتنی تاریخی طور پر غلط ہے کہ وہ جب آپس میں بات کر رہے ہیں کرسچنز, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ باقی عیسائی بستیاں اور عیسائی شہزادے, جب بھی مسیحی آپس میں بات کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو عیسائی نہیں کہتے, اس کا صحیح ترجمہ مسیحی ہونا چاہیے. عیسائی ہمیں مسلمان کہتے ہیں, بالکل ویسے ہی جیسے پرانے زمانے میں مسلمانوں کو انگریز محمدن اور مورس کہتے تھے, لیکن کبھی مسلمان اپنے آپ کو نہ محمدن کہتے ہیں نہ مورس کہتے ہیں. لہٰذا جب وہ ڈائلاگ چل رہا ہوتا ہے تو بڑا ایک کرسچن ہوتے ہوئے مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے, نو کرسچن ول بی اسپیکنگ لائک دس. چلیں, تو یہ ہے آپ کے اس ڈرامے کی بات. پاکستان میں چونکہ اس میں ملٹری بیٹ ہے, جو اس کا تھیم سانگ ہے ارطغرل غازی ڈرامے کا یا فلم کا, جو اس میں ملٹری بیٹ ہے, جیسے ایک جنگی ترانہ ہوتا ہے, اور وہ بیٹ بڑی پسند آئی ہے پاکستانیوں کو, قتل و غارت پسند آئی ہے. بہرحال اس کو ہمارے لوگوں میں ذرا یہ تحقیق کرنے کا مادہ بہت کم ہے, انہوں نے پسند کیا, اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب میں اگر یہاں پہ یہ کہتا جاؤں کہ اگر وہاں پہ انتہا پسندی وہاں پہ پاکستان میں آئی ہے تو انہوں نے بہت کردار ادا کیا ہے اس طرح کے ڈراموں نے. جیسے سلیم ایک تاریخ دان تھا, وہ لکھتے تھے. یہ اس طرح کے جو مواد ہے انتہا پسندی یا اپنے اسلامک ہیروز کو لاتے ہیں, اور اس کی نظر ہمارے اپنے بھی کرسچن ہوئے ہیں. ڈاکٹر پروڈنٹ صاحب, یہ آپ نے جنگ عظیم کے نتائج, اور جو میں ایک بات کر رہا تھا کہ ہر معاملے میں آذربائیجان کے ساتھ اس کے بڑے تجارتی جو ترکی کے بھی ہیں. اب دیکھو ترکی جو ہے وہ آپ کے بالکل لیفٹ ہینڈ میں ہے, اس کا بارڈر ہے ارمینیا کے ساتھ. اس کو ہوائی یا انڈر گراؤنڈ جو ہے پائپ لائنیں پہلے تھیں, وہ چلتا ہے بین الاقوامی جو یونائٹڈ سے. یہ یہاں کے بالکل ہٹ کے آذربائیجان ہے. اور آپ شروع میں تھوڑا سا وہ نہیں ہو پایا تھا, جنگ عظیم اول کے نتائج جو سارے تھے وہ, اور یہ سینیریو کو ذرا آپ کیسے لے رہے ہیں سب کچھ؟ اس میں سیمسن صاحب ہوا کچھ ایسے تھا کہ جب جنگ عظیم پہلی, اس کے بعد جب رشیا نے, روس نے اس خطے پہ اٹیک کیا تو آذربائیجان اور ارمینیا, ان کے حوالے سے جو کیا کہتے ہیں بٹرنس پیدا ہوئی, کڑواہٹ تعلقات میں پیدا ہوئی. اس میں توقع یہ کی جا رہی تھی, آذربائیجان توقع یہ کر رہا تھا کہ ارمینیا رشیا کے خلاف ان کا ساتھ دے کے لڑے گا. لیکن چونکہ ایک ریلیجس افیلیشن ارمینیا کی رشیا کے ساتھ بنتی تھی, انہوں نے ایسا نہ کیا. اور آج بھی ہم جانتے ہیں کہ رشیا کی وہاں جنگی چھاونی ارمینیا میں موجود ہے. لیکن ایک چیز یہاں بیان کرنا بڑا ضروری ہے. جب ڈاکٹر اختر بھی بیان کر رہے تھے سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے, تو عام لوگ یہ نہیں جانتے کہ دنیا کی سب سے بڑی جو ہولو کاسٹ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اسرائیل کی ان کی ہوئی تھی, یہودیوں کی, ہٹلر کے ہاتھوں. لیکن جو دوسری سب سے بڑی ہولو کاسٹ ہوئی تھی وہ ارمینین لوگوں کی ہوئی تھی, ارمینیائی مسیحیوں کی ہوئی تھی. اس میں 1.5 ملین جو ہٹلر نے کی تھی ہولو کاسٹ, وہ تقریباً مور دین 3 ملین تھی. لیکن 1.5 ملین یہ سیکنڈ بگسٹ ہولو کاسٹ اس کو کہا جاتا ہے. 1.5 ملین یعنی کہ 10 لاکھ سے زیادہ مسیحی جو تھے یہ وہاں شہید کیے گئے. لیکن اس کا ذکر کبھی تاریخ نے نہیں کیا. اور باقی یہ جو ڈرامے بنا کے اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا, اور یہ میرے نزدیک تو یہ بچگانہ فعل ہے. نعیم صاحب شاید اس کے بارے میں زیادہ, کیونکہ میں اس ڈرامے کو میں نے دیکھا نہیں ہے, نہ میں اس کے بارے میں زیادہ علم رکھتا. میں انتظار میں تھا
کہ میں ارطغرل کے حوالے سے کچھ میں کہہ سکوں. ڈاکٹر اختر نے اس کے بارے میں کافی بریف کیا ہے. میں اس کے ایک اور پہلو پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی بھی داستان ہو, کوئی بھی قصہ کہانی یا تاریخی واقعی ہم لے لیں, تو جب اس کو ڈراماٹائز کیا جاتا ہے تو اس میں وہ بالکل 100% وہ چیز نہیں رہتی. اس میں بہت کچھ مسالہ ڈالنے کے لیے اپنے طور پہ بھی رائٹر جو ہے وہ ڈال لیتا ہے. جیسا ہم بہت سارے, میں نام نہیں لوں گا, بہت سی جگہوں پہ دیکھتے ہیں, تو یہی کچھ اس ڈرامے میں کیا گیا ہے کہ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو افسانوی ہیں, جن کا حقیقت سے تعلق ہی کوئی نہیں بنتا, تو وہ کر کے تو جناب اس کو ترکی میں چلایا گیا. ٹھیک ہے, ترکی کی تو اب جیسا ڈاکٹر اختر نے ہمیں بتایا کہ یہ جو شخصیت ہے غازی ارطغرل, اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے, سوائے اس کے کہ منگولوں کے علاقے سے کوئی قبیلہ اٹھا اور وہ اناتولیا آیا اور وہاں سے پھر اس طرح انہوں نے ان کے ساتھ لڑنا شروع کیا وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. ہاں, ارطغرل کا جو بیٹا عثمان اول, جس نے سلطنت عثمانیہ کی اور خلافت کی بنیاد رکھی, وہ تھا. تو میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, پاکستان میں عمران خان صاحب ہمارے جو وزیر اعظم ہے, ان کی خواہش کے مطابق یہ ڈرامہ جو ہے یہ پاکستان میں چلایا گیا, اور اس کے بغیر یہ سوچے ہوئے کہ اس کے کچھ منفی نتائج بھی آ سکتے ہیں, کیونکہ اس میں ایموشنل بہت کچھ ہے اسلام کے حوالے سے. اور جو ہمارے مسلم بھائی ہیں پاکستان میں, تو وہ کافی جذباتی اس معاملے میں ہوئے, اور مسیحوں انٹرنیٹ پہ اور ٹک ٹاک ایک جو ایپ ہے اس کے وہ تو بند ابھی کر دی ہے, تو اس میں بہت کچھ یہ کیا گیا. مسیحوں کے ساتھ ایک ناروا سلوک کی ٹک ٹاک بنائی گئی, ان کو ٹھڈے مارے گئے, پھر اس طرح کے واقعات اور بھی, اور کئی اور مسیحوں کے خلاف بھی یہ اس قسم کے واقعات. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس قسم کی کوئی بات, آپ مسلمانوں کا حق ہے اپنی ہسٹری جاننے, ترکوں کا بھی حق ہے. اگر پاکستان حالانکہ بر صغیر کا خلافت سے دور دور تک کوئی تعلق ہی کوئی نہیں, سوائے اس کے کہ وہ پہلی جنگ عظیم میں یہ خلافت کوئی اس قسم کا واقعہ بر صغیر میں ہوا تھا, ادروائز سلطنت عثمانیہ کا کوئی تعلق بر صغیر کے ساتھ تھا ہی نہیں. ہمیں اگر دکھانے ہیں, پاکستان کو دکھانے ہیں, تو آپ اپنے ہیروز کے بعد محمد بن قاسم کے بارے میں ڈرامے بنائیں, آپ جناب محمود غزنوی کے بارے میں بتائیں لوگوں کو کہ وہ جب آئے انہوں نے کیا کیا. اس طرح جو اس خطے کے ہیں, پاکستان ہندوستان خطے کے جو ہیرو گزرے ہیں مسلمانوں کے, آپ ان کے بارے میں بتائیں. لیکن اگر آپ نے ارطغرل کا ڈرامہ چلایا پاکستان میں, تو یہ بھی آپ کا فرض تھا کہ آپ لوگوں کو گائیڈ بھی اپنے لوگوں کو کرتے کہ اس میں جذباتی ہونے کی کوئی بات نہیں, یہ صرف تاریخ سے آگاہی کے لیے یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے. تو اس طرح ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے جذباتی لوگ ہیں. میں بات کو ابھی ختم کرتا ہوں کہ جب صدام حسین بڑے عروج میں تھے, تو ہمارے پاکستان میں لوگوں نے اپنے بچوں کے نام صدام حسین رکھنے شروع کر دیے. اسی طرح جب اسامہ بن لادن کا نام سامنے آیا تو بچوں کے نام اسامہ رکھنے شروع کر دیے. یقیناً ارطغرل کے بھی رکھے جاتے, لیکن یہ بولا ہی نہیں جاتا, اتنا مشکل نام ہے, تو میرا خیال اس وجہ سے پاکستان میں یہ نام نہیں رکھے جا رہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ضرور تاریخ کو جاننا چاہیے, لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے تاریخ کا علم ہمیں بہت ضروری ہے. تاریخ جیسی بھی ہو, وہ واقعات گزر چکے ہیں, لیکن اس کا اثر برا اثر خاص طور پہ آپ اپنی اقلیتوں کے ساتھ اس قسم کے واقعات. نعیم صاحب, آپ کی بات کو میں تھوڑا سا بڑھاتا ہوں. یہ آپ جو ہے کہ سیاسی تجزیہ نگار بھی ہیں. گزشتہ دنوں سپریم کورٹ نے کہا عمران خان صاحب کو کہ آپ کس حیثیت سے, آپ تو تمام
پاکستان کے تمام عوام کے وزیر اعظم ہیں. آپ جا کے پی ٹی آئی کے وکلا سے جا کے خطاب کر رہے ہیں یہ بجٹ کہاں سے آیا. ابھی چند دن پہلے وہ اسٹوڈنٹ سے خطاب کر رہے تھے, دوسروں کے سارے وہ اپنے قرآن پاک کی باتیں, ان کو علم کی باتیں نہیں بتا رہے, اس طرح کی باتیں جو ہے وہ بتا رہے تھے. تو افسوس تو ہوتا ہے کہ یورپ میں وہ ان کی ساری تعلیم ہوئی اور وہ طالبان کے ان پہ یہ الزام بھی تھا اور سارے کا سارا ان کا عمل دخل اسی طرح. خیر یہ باتیں ہوتی رہیں گی. ہم دوبارہ چلتے ہیں پروڈنٹ صاحب کی طرف ہی. تو یہ ایک تو تھوڑا سا ہم اسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو سوویت یونین یا رشیا جو ایک بڑی اسٹیٹ تھی, اس کے بکھرے ہو گئے, جس میں یہ آذربائیجان بھی ساتھ تھا, ارمینیا بھی اسٹیٹ تھی. تو اس میں جو دونوں جو آذربائیجان اور ارمینیا کا کیا تاریخ ہے جو بکھرے جب ہوئے یہاں پہ سوویت یونین میں. جی اس میں ہوا یہ کہ جب جنگ عظیم اول کے بعد یہ اس خطے میں روس نے چڑھائی کرنے کی کوشش کی, تو اس وقت چونکہ آذربائیجان اور ارمینیا کافی کلوز ہیں, تو اس وقت جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ آذربائیجان توقع کرتا تھا کہ ارمینیا ان کا ساتھ دے گا اور روس کے خلاف لڑے گا, لیکن ایسا نہ ہوا. اس میں ظاہر ہے بہت سارے اور بھی عناصر شامل تھے جس کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا, لیکن یہ بیٹرنس وہاں پیدا ہوگی ان دونوں کے درمیان. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آذربائیجان ایک بڑی قوت ہے آرمینیا کے حوالے سے, اگر دیکھا جائے علاقے کے لحاظ سے بھی اور فوجی قوت کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے. تو رشیا نے اپنے اڈے, اپنے جنگی چھاونی وہاں قائم کی. اس کا آرمینیا کو یہ فائدہ ہوا کہ وہ ایک نیچرل سی پروٹیکشن مل جاتی ہے, تحفظ مل جاتا ہے. تو یہ ترکی کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی, وہ اس بات کو ہضم نہیں کر سکے, تب سے نہیں کر سکے کہ رشیا نے وہاں اپنے اڈے بنا رکھے ہیں, اور جس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں اتنی قوت ہوگی کہ یہ کسی وقت بھی ہمارے خلاف مدافعت کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ترکی نے گزشتہ سالوں میں سب سے زیادہ اسلحہ جو فراہم کیا ہے یا بیچا ہے وہ آذربائیجان کو ہے. آپ اندازہ کریں کہ فگرز بتاتے ہیں کہ تقریباً 20 بلین کا اسلحہ ترکی نے فراہم کیا ہے آذربائیجان کو. اور ترکی کی ایک پروڈکٹ ہے, جنگی پروڈکٹ, جسے آج کل ڈرون کہتے ہیں, بڑی مؤثر ہے. ترکی ڈرون بنانے میں بڑی مہارت رکھتا ہے. ان کے ڈرون جو ہیں یہ مہیا انہوں نے کیے آذربائیجان کو, جس کا ایڈوانٹیج ظاہر ہے, جنگی ایڈوانٹیج بہت زیادہ ہے. جیسے میں نے کہا کہ 20 بلین, اگر آرمینیا کا بجٹ دیکھا جائے, جنگی بجٹ, تو اس کے بارے کہا جاتا ہے وہ تقریباً 4.5 یا 4.9 بلین. آپ اندازہ کریں کہاں 20 اور کہاں تقریباً 5, اتنا زیادہ ڈفرنس ہے. تو یہ ڈس بیلنس ہے, بالکل ڈس بیلنس ہے پاور کا, اور خاص طور پہ اسلحے کی طاقت کا. اور یہ فراہم کرنے والا ملک جو ہے آذربائیجان کو, وہ خاص طور پہ ترکی ہے. اور اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ترکی ان کا ساتھ دے رہا ہے تو امریکہ کہاں کھڑا ہے؟ کیا امریکہ ارمینیا کو یا دنیا کا کوئی اور ملک, ویسٹرن کنٹری, ارمینیا کا ساتھ دے رہی ہے؟ اس وقت کوئی نہیں دے رہے. بلکہ حال ہی میں چونکہ یہاں تو الیکشن کا سیزن چل رہا ہے امریکہ میں, اس لیے کوئی بھی اس طرف توجہ نہیں دے رہا. صرف ایک بیان کل آیا ہے سیکرٹری پومپیو کی طرف سے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ ترکی اس سے باہر رہے گا. انہوں نے نام لے کر ترکی کو یوں تو نہیں کہنا چاہیے کہ خبردار کیا, بلکہ صرف آگاہ کیا ہے کہ بہتر ہے کہ ان دونوں ملکوں کے تنازع سے باہر رہیں. لیکن ایسا ہو نہیں رہا, جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ترکی تو علانیہ اس میں سر قطع کلامی اس میں فرانس کا سنا تھا کہ وہ کھل کر آرمینیا کا ساتھ دے رہا ہے یا حمایت کا اعلان کیا. کیا کہیں گے آپ؟ اس میں حمایت کا اعلان انہوں نے کیا ہے, لیکن ساتھ مجھے معلوم نہیں کہ کس حد تک دیں گے. لیکن اس وقت حمایت کا بیان دینا بھی بڑی بات ہے. لیکن ترکی کا جو مزاج ہے وہ فرق ہے.
وہ جارحانہ مزاج ہے، وہ نہ صرف حمایت بلکہ باقاعدہ عملی عملی طور پہ ان کو امداد فراہم کر رہے ہیں، اسلحہ تو فراہم کر رہے ہیں۔ اس میں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اس میں اس سارے معاملے میں ترکی کون سا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیے ترکی فائدہ یہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جیسے ڈاکٹر اختر نے پہلے شروع میں بیان کیا تھا کہ یہ ایک 100 سالہ ہونے کو آ رہے ہیں، 100 سال ہونے کو آ رہے ہیں جب سے خلافت ختم ہوئی، چونکہ خلافت ترکی ہی سے ختم ہوئی، یہ بات بڑی ضروری ہے۔ ترکی سے خلافت ختم ہوئی، خلافت کا جو دوبارہ نشاط ثانیہ ہونا ہے، رینیسنس ہونا ہے، وہ اگر ہونا ہے تو وہ ترکی ہی سے، یہ ان کا لاس تھا، ترکی کا لاس تھا، کہ پوری امت اسلامیہ کا لاس تھا، لیکن چونکہ پریکٹیکلی وہاں سے ہوا، اس لیے ترکی ہی اور اردوان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نا، وہ زخم بھرے نہیں ہیں کہ ہم نے یہاں ہی ختم ہوا تھا، یہاں سے اس کا دوبارہ نشاط ثانیہ یا اجرا کریں گے۔ ترکی اسلامی دنیا کا لیڈر بننے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے ہم جانتے ہیں گو کہ ساری اسلامی دنیا اس کو تسلیم نہیں کر رہی، سعودی عرب نہیں کر رہا، اور بھی نہیں کہیں کر رہے ہیں، تو وہ ایک جنون یا ایک جو خمار ہے کہ میں یہاں سے ہی سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، خلافت ختم ہوئی، اور یہاں سے ہی ہم اس کو دوبارہ شروع کریں گے، تو گویا کہ وہ ڈی فیکٹو ابھی بھی اپنے آپ کو گویا سمجھتے ہیں کہ میں ہی یا خلافت کا سلسلہ یہاں سے شروع ہم کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، ڈی فیکٹو اپنے آپ کو شاید وہ خلیفہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ 1923 میں ایک معاہدہ بھی 1823 میں جو معاہدہ ہوا تھا، 1923 میں، تو اب 2023 آنے والا جس میں ترکی پہ بہت ساری پابندیاں لگائی گئی تھی کہ آپ یہ سمندر میں یہ کام نہیں کر سکتے، اس طرح اور بہت سے جو معاملات تھے، تو وہ یہ بھی سننے میں آیا کہ اب 2023 میں یہ ترکی اس معاہدے سے بھی آزاد ہونے والا ہے، تو جو اس پہ پابندیاں لگائی گئی تھی، تو اس حوالے سے بھی جیسا ڈاکٹر اختر نے کہا کہ 2022 آنے والا ہے، اس میں بھی جب خلافت ختم ہوئی تو جیسا ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ ترکی کی یہ خواہش ہے کہ وہ دوبارہ خلافت کو بحال کرے، تو شاید اسی حوالے سے وہ آپ نے کہا جارحانہ مزاج ہے، تو دو تاریخی چرچز جو ہیں، ایک جس کو عجائب خانہ بنا دیا گیا تھا آیا صوفیہ، اور ایک اور ان کو دوبارہ مساجد میں تبدیل کر دیا گیا، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں آذر جان اگر نکورو کاراباخ جو ہے وہ لے لیتا ہے ان سے، آرمینیا سے، تو کل جب ترکی اپنی خلافت کا اعلان کرے، فرض کیا، تو یہ ممالک جو ہیں یہ پھر اپنے آپ کو خلافت میں ضم کر دیں گے یا حمایت کریں گے، یہ کیا کریں گے، اور پاکستان کا کیا تعلق ہے اس سارے معاملے میں؟ دیکھیں نعیم صاحب، یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے صوفیہ، یہ آیا صوفیہ کے حوالے سے جو پہلا سٹیپ ترکی نے لیا، اردوان نے لیا، اس میں ایک بڑے ضروری بات سمجھنا ہے کہ اس نے یہ سٹیپ کیوں لیا۔ یہ اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسے ہی بس جنون آیا، شوق آیا، کر لیا، لیکن اس میں ایک بڑی گہری چھپی ہوئی بات ہے۔ یہ پہلا سٹیپ تھا اردوان کا، ترکی کا، اسے انگلش میں کہتے ہیں فیلر، کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے دوسری قوموں کا مزاج یا پلس کو فیل کیا جائے، فیلر ہے، یہ ایک علامتی فیلر تھا کہ میں دیکھوں اگر میں یہ کرتا ہوں تو کیا رد عمل کیا ویسٹرن ورلڈ اس کا کیا رد عمل دیتی ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آپ سب کے سامنے ہے کہ ویسٹرن ورلڈ نے اس کا کیا رد عمل دیا، کچھ بھی نہیں، چونکہ وہ ایک فیلر تھا جو ان کے فیور میں گیا، ان کو فیل مل گیا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے آیا صوفیہ کو کیا، اس کے آپ کو پتہ نا اس کے بعد کتنے چرچز کو مسجدوں میں تبدیل کیا گیا ترکی میں، بہت سارے، چونکہ انہوں نے دیکھا کہ پہلا سٹیپ جو کیا تھا اس پہ کوئی ایسا شدید رد عمل نہیں آیا، اس کا مطلب ہے ہم آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، اب آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، تو وہ قدم بڑھاتے جا رہے ہیں، چونکہ ویسٹرن ورلڈ جو ہے اس یہ کبھی کرسچن ڈم تھی، ویسٹرن ورلڈ مسیحی ممالک جو ہے ان کو کرسچن ڈم کہا جاتا تھا، یعنی کہ یورپ یا ویسٹرن ورلڈ نہیں کہا جاتا تھا، لفظ کرسچن ڈم تھا، یعنی کہ کرسچن حکومت، کرسچن سلطنت،
تو اس نے دیکھا کہ کرسٹن جو ہے وہ تو ختم ہو چکی ہے, مر چکی ہے, ان میں اب وہ دم نہیں رہا. اس لیے وہ فیلر ان کی فیور میں گیا کہ بھی آیا صوفیہ کو اگر چرچ سے مسجد میں دوبارہ تبدیل کر دیا گیا تو کوئی قیامت نہیں آئی, مسیحیوں کو کچھ نہیں ہوا. اب اگلا قدم وہ چونکہ حوصلہ افزائی ہو گئی, شے مل گئی, اس کے علاوہ اور چرچز کو بھی کنورٹ کر دیا گیا. اگلا قدم انہوں نے یہ کیا کہ اب یہ کانفلکٹ, اب دیکھیں جو سیکرٹری پومپیو امریکہ میں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کے الفاظ ہیں باقاعدہ, انہوں نے کہا ہے کہ یہ شے دے رہا ہے ترکی جو ہے, یہ اس معاملے کو بھڑکا رہا ہے. لفظ اردو میں جو ترجمہ کیا جا سکتا ہے نا, انسٹیگیٹ کیا جائے, بھڑکا رہا ہے. تو ممکن ہے کہ یہ سارے تنازع جو ابھی سر کھڑا کیا ہے اس کے پیچھے ترکی ہی کا ہاتھ ہو, کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک فیلر ان کی فیور میں چلا گیا ہے, اتنا بڑا قدم نے اٹھایا, آیا صوفیہ کو کنورٹ کیا. پوپ نے بھی سطحی طور پہ بات کر دی کہ یہ مذمت کرتے, مذمت کا کچھ فائدہ نہیں ہے, مذمت کرنے سے کیا ہوگا, مذمت کر, سب نے مذمت کر دی, چپ کر کے بیٹھ گئے. ترکی کو اس سے حوصلہ مل گیا. اس کے بعد انہوں نے پروڈر صاحب میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. نعیم صاحب, شام اور لیبیا اور دوسرے اس کے گرد میں ترکی کا ایک بہت بڑی مداخلت رہی ہے, کردوں کے ساتھ اس کی کشیدگی بڑی رہی ہے. پھر یہ روس, امریکہ, اسرائیل, یورپ یونین اور نیٹو کے ساتھ اس کے جو تعلقات ہیں بہت کشیدہ ہیں. آپ پتہ ہی ہے کہ اس نے یورپین یونین کا ممبر بننے کی کوشش کی, لیکن جو ترکی کو انہوں نے اسی وجہ سے جو ہے وہ یونین میں آنے نہیں دیا. اگر وہ یورپین یونین میں آتا تو شاید یہ کچھ اور ہی گل جو ہے وہ کھلاتا. تو اب جو ہے نا ہم جاتے ہیں ڈاکٹر انجیلی صاحب سے. ڈاکٹر انجیلی صاحب, یہ تھوڑا سا اس کی تھوڑی اور وضاحت کریں کہ ہم تھوڑا سا نکل جائیں گے, اس سے ہٹ نہ جائیں اپنے ٹاپک سے. کون سے انجیلی صاحب, ذرا یہ بھی ڈاکٹر اختر انجیلی صاحب سے. جی, ڈاکٹر اختر انجیلی صاحب سے بھی بات کروں گا کہ ایک تو ارمینیا جو ہے وہ توپ خانے میں یا کینن میں جو ہے بڑے ماہر تھے توپ خانے میں. یہ سارا اس کا جو ایک کہہ لیں زوال کہہ لیں یا ترکی مداخلت کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے وہ کمزور سمجھ رہا ہے کہ اس کا نقصان بھی کتنا ہوا, کتنا ابھی پہلے بھی جو ایک ہولو کاسٹ ہوئی اس میں جو ہے 1.5 جو ہیں 15 لاکھ جو ہے وہ اس کے بندے جو ہے مرے, اور اب بھی جنگ میں جو ہے کافی اس کی جو ہے وہ ہلاکتیں وہاں ہوئی. تو یہ سارا تھوڑی سی اس کی آپ وضاحت کیجئے گا اس کو ذرا, کہ کیسے آپ ٹاپک کو تھوڑا لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑا سا ایزی ہو جائے. سیمسن صاحب, سب سے پہلے تو میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں, ڈاکٹر پروڈن کی گفتگو میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں جی, اور انہوں نے بڑی مفصل باتیں کی ہیں. میں جو اضافہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم بات کر رہے تھے کہ مغربی ممالک نے اردوغان کو کچھ نہیں کہا سوائے پمپیو کے, اور لیکن فرانس کے صدر جو ہیں ایمانوئل میکرون, انہوں نے ان کی سرزنش کی ہے اس طرح سے کہ دیکھیں 30 ممالک ہیں جو نیٹو کے ممبر ہیں. یہ الائنس ہے شمالی ممالک کا رشیا کے خلاف, یا کوئی بھی اگر آفت آئے تو یہ اچھا ان 30 میں صرف ایک مسلمان ملک ہے اور وہ ترکی ہے. اور یہ جو حرکتیں اب ترکی کر رہا ہے یہ نیٹو کے اصولوں کے خلاف ہیں. بالکل بالکل. کوئی نیٹو کا ملک بغیر دیگر ممالک سے صلاح مشورہ کیے کسی دوسرے ملک کو اس طرح کی جنگی امداد نہیں دے سکتا جس سے جنگ بھڑک کر نیٹو کے دیگر ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لے. لہٰذا یہ نیٹو کے اصولوں کے خلاف ہے. میں ڈیٹیل میں جائے بغیر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایمانوئل میکرون نے اس بات کو یہ کہا ہے, اس لیے انہوں نے ترکی کی بھی سرزنش کی ہے اور انہوں نے نیٹو کو بھی کہا ہے کہ نیٹو از, اور یہ میں ان کے الفاظ استعمال کروں,
نیٹو از نو a brain dead organization. لہذا نیٹو میں ترکی کا جو مقام ہے وہ بہت ہی پست ہوا ہے، پہلی بات. دوسری بات، کسی زمانے میں ترکی کی بڑی خواہش تھی یورپین یونین میں ملنے کی، لیکن جب سے یہ آیا صوفیہ کا مسئلہ ہوا ہے وہ خواب بھی خاکستر ہو گئے ہیں. ان حالات کے بعد ترکی کیا ایک اپنا عزم بن گیا، ان کا ایک اپنا ایک نئی سمت مل گئی ہے کہ ہم امت مسلمہ کے لیے، جیسے ڈاکٹر پروڈن کہہ رہے تھے کہ دوبارہ ہم جہاں پہ ڈوبے ہیں ہم وہیں سے ابھریں گے، لہٰذا ہم مسلم امت کی یہاں سے رہبری کریں گے، خلافت یہیں پہ قائم ہوگی. حالانکہ اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس وقت 3-4 سینٹرز ہیں مسلمانوں کے. شیعہ لوگوں کا سینٹر ایران ہے، سنیوں کا یہ ہے، اور جو احمدی مسلمان ہیں وہ خیر پاکستان انہیں مسلمان مانتے نہیں، ان کا کوئی اور سینٹر ہے. تو یہ سارا کچھ بکھرا ہوا ہے. پاکستان کی جو بد نصیبی کہہ لیں یا ان کی جو سوچ ہے وہ اتنی دور رس نہیں ہے، وہ کوئی بھی اس طرح کا شوشہ آتا ہے وہ اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں. میں اپنے اصل سوال کی طرف آتا ہوں ایک چھوٹا سا حوالہ دینے کے بعد. پاکستان میں اکثر لوگوں کو تاریخ کا کوئی پتہ نہیں، اور میں صرف کرسچنز کی بات نہیں کر رہا، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. اس لیے کیونکہ جو تاریخ انہوں نے پڑھی ہے اپنا مسلمانوں نے، اکثر وہ ناولوں کی صورت میں ہے، اور اس میں بہت بڑا کردار ہے ایک رائٹر کا جس کا صحیح نام شریف حسین تھا لیکن وہ مشہور ہوئے نسیم حجازی کے نام. اور ان کے اتنے زیادہ ناول ہیں جو میں نے بھی ہائی اسکول میں پڑھے تھے، محمد بن قاسم، خاک و خون، آخری چٹان، آخری مارکا، گمشدہ قافلے، یوسف بن تاشفین اور وغیرہ وغیرہ بہت زیادہ. اچھا، وہ جب ناول لکھتے ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ تاریخ لکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ تاریخ نہیں ہوتی، وہ ناول کیا سرائیاں ہیں. جب تک میں ہائی اسکول میں تھا اس وقت ان کی رائٹنگز کو نصاب کا حصہ نہیں بنایا گیا، لیکن اب مجھے پتا ہے کہ ان کے جو اقتباسات ہیں ان کے ناولوں کے، وہ ہماری 9ویں 10ویں کی اردو کی کتاب میں ہے. اچھی بات ہے، بہت اچھی اردو لکھتے ہیں، بہت اچھی ناول نگاری کرتے ہیں، لیکن تاریخ کا اس کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور لوگ سوچتے ہیں یہ تاریخ ہے. بالکل وہی سلسلہ جیسے اب ارطغرل غازی ڈرامہ ہے، اس کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں. بات یہ ہے کہ ارمینیا میں جو کچھ اب ہو رہا ہے ترکی کی طرف سے، اور دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم پھر اسی مقام پہ آئیں گے، اسی طرح سے آئیں گے جس طرح سے وہ ڈاکٹر علامہ اقبال کے بھی بعض اشعار اسی طرح کے ہوتے ہیں. ماضی کی جو ہوتی ہے شان رفتہ، اس کو یاد، ان کی ایک دعا ہے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. تو اس میں ایک شعر یہ بھی ہے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسط صحرا دے. اور ہم لوگ پاکستان میں گاتے ہیں، مسلمان کرسچن سبھی گاتے ہیں. اس طرح کی چیزیں جذبات بھڑکاتی ہیں، اور ہونا چاہیے. قوموں کو اکٹھا کرنے کے لیے کوئی وجوہات ہونی چاہیے، یہ بالکل جائز ہے. مسیحیوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، ہندوؤں کو. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے آن واٹ گراؤنڈز، اس میں سچائی کتنی ہے، اس میں دیانت کتنی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے. ایک چھوٹی سی مماثلت میں پیدا کرنا چاہتا ہوں. جب 1988 میں وہاں پر نگورنو قرباخ میں ووٹ لیا گیا، پلبسائٹ کی گئی، تو انہوں نے کہا ہم ارمینیا کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. تو میرے لحاظ سے بات وہاں ختم ہو جانی چاہیے تھی. آبادی کہہ رہی ہے کہ ہم فلاں ملک کے ہیں، ہم وہاں کے ہیں، ہم ان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. یہ کوئی مورل ایکویلنس نہیں ہے جو میں بات کرنے لگا ہوں، لیکن اس کو ذرا بیک گراؤنڈ میں سوچنا ضرور چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر والوں سے پوچھیں کہ وہ انڈیا سے ملنا چاہتے ہیں یا پاکستان سے، اور اگر وہ کہیں جی ہم پاکستان سے، تو بات ختم ہو گئی.
This is a mirror image of that. जो मसला जो लोग कहते हैं आज़रबाईजान का हिस्सा है वो एरिया नगोर्नो कराबाख, तो मैं उनसे पूछता हूं कौन कहता है? वो जी जोसेफ स्टालिन ने जब लाइनें लगाई थी तो उस वक्त रशिया ने जब स्टेट्स बनाए थे तो वो स्टेट जो है उसमें वो इलाका आज़रबाईजान का था। ये 22 की बात है और वो आर्मेनिया में नहीं था। भाई बात सुने, अगर आपने रशिया की लाइनों का ही करना है जिक्र तो अफगानिस्तान तो रशिया ने अपने एरिया में कर लिया हुआ था। देखें, आप किसी जाबर किसी डिक्टेटर की लाइनें लगाने से मुल्कों की तकसीम नहीं कर सकते। आप वहां के लोगों को पूछें कि वो क्या हैं, वो आर्मीनियन है या आज़रबाईजानी है? वो आज़रबाईजान के साथ मिलना चाहते हैं कि आर्मीनिया के साथ मिलना चाहते हैं? कश्मीर के साथ कश्मीरियों से पूछे किससे मिलना चाहते हैं। जो लोगों का फैसला है वो होना चाहिए। ये जो जोसेफ स्टालिन की 1922 में लगाई हुई लाइनें और उसके बाद ये जो रशिया के दीगर डिक्टेटर थे अफगानिस्तान और इन सारे ममालिक पे लगाई हुई लाइनें, इनका एक और मकसद था। हेनरी किसिंजर अपनी किताब डिप्लोमेसी में इसका जिक्र करते हैं कि इनका मकसद सिर्फ पावर बैलेंस था, ताकि मुख्तलिफ जगह पे लोग जो है वो रूस के खिलाफ बगावत ना कर दें। इसलिए आर्मीनिया में से ये लोग उठा के इनको डिपोर्ट करके आज़रबाईजान के उस खित्ते में डाला गया। उस जमीन में जो ना उस वक्त वो आज़रबाईजान की थी ना किसी और की थी, वो रशिया था। इट वाज अ स्टेट ऑफ यूएसएसआर। वो जैसे पाकिस्तान में अगर हम पंजाब को अब सदरन पंजाब बना दे, जनूबी पंजाब, तो हमें कौन मना कर सकता? पंजाब पाकिस्तान एक सॉवरन स्टेट है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो लोगों की असलियत बदल जाएगी। तो ये चीजें जो है ये समझनी बहुत और इसमें डॉक्टर साहब के 95% आबादी जो है वो आर्मीनियंस की है निगोरो काराबाख में जी। और उन्होंने जैसा आपने कहा कि उन्होंने आर्मीनिया के हक में वोट दिया 95% लोगों ने कि हमें अपना तल्लक जो है आर्मीनिया के साथ रखना है। तो उसके बाद तो बाकी भी सारा कुछ जबरदस्ती के जुमरे में आएगा। नईम साहब, ये जो शोरश वहाँ पे हुई है, ये यही वजह है कि जो नारे सुनाई दिए गए यहाँ जो तुर्की की, ये सारी वही वजह है कि इन्होंने वहाँ इंतशार फैलाने की कोशिश किया। वहाँ इंतशार फैलाने की, वो जिस तरह हम कहते हैं मुजाहिदीन वहाँ पे तालिबान आके करते हैं कार्रवाइयाँ या जनूबी वजीरस्तान में, तो ये सारी कार्रवाइयाँ वहाँ पे हो रही हैं वहाँ पे आर्मीनिया के। हम चलते हैं अभी। अच्छा, इसमें एक और बड़ा दिलचस्प नुक्ता है, मैं छोटा सा बयान करूं और हमारे जो माहिर है उनमें से कोई भी इसका जवाब दे कि इसमें टाइमिंग बड़ी जबरदस्त चुनी गई है कि एक तो कोरोना की वजह से सब कौमें जो है वो सहमी हुई, अपने अपने घरों में दबकी बैठी हैं, और दूसरा डॉक्टर अख्तर साहब थोड़ी सी इस पे गुफ्तगू कि अमेरिका इलेक्शन में है। तो आप सब जानते हैं कि मसीही दुनिया के इस वक्त एक बहुत बड़ा इमेज बन रहा था डोनाल्ड ट्रंप का, और वो अपने इलेक्शन में मसरूफ है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये टाइमिंग के हवाले से आप जरा ये थोड़ा सा बयान करें कि ये जो टाइम चुना गया ये इसकी क्या अहमियत है। देखें, जब भी अमेरिका का इलेक्शन होता है उस वक्त दुनिया में कहीं ना कहीं जंग जरूर होती है। उसकी वजह ये आप तारीख उठा के देख लें। उसकी वजह ये होती है कि जिन लोगों को उम्मीद होती है कि अमेरिका मुदाखलत करके जंग बंदी करवाएगा या हमारा कुछ फैसला करेगा, ये वो तो साथ देगा, जो दूसरी पार्टी है वो उससे फायदा उठाते हैं। और ये जो तुर्की ने अपनी तरफ से बड़ा एक मुनासिब वक्त चुना है, देखें ये मुनासिब वक्त नहीं है इसलिए क्योंकि आगे चल के अगर वक्त हुआ तो मैं यूके का इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करूंगा कि यूके का हमारा यूनाइटेड किंगडम का इस पूरे सिलसिले में क्या रोल है।
یہ مناسب وقت نہیں ہے. بین الاقوامی سطح پر اس طرح کی سیاسی شرارتیں کرنے کا کبھی بھی مناسب وقت نہیں ہوتا. اس لیے کیونکہ جب روس نے افغانستان پر چڑھائی کی تھی 1979 اور 89 کے بعد 79 میں, تو اس وقت روس کے جو مدبرین تھے ان کے خیال میں دیٹ واز دا بیسٹ ٹائم فار ایکسپینڈنگ رشین پاور, لیکن it was not the best time. It turned out to be the worst time. اس کے بعد روس ٹوٹ گیا, USSR ٹوٹ گیا. اسی طرح سے جب ہٹلر نے 1939 میں پولینڈ کے اوپر حملہ کیا اور اس نے یہ کہا کہ this is the best time, it turned out to be his demise. یہ مس کیلکولیشنز ہوتی ہیں, تاریخی مس کیلکولیشنز ہیں, اور میرے خیال میں اس وقت ترکی جو ہے وہ بہت بڑی تاریخی مس کیلکولیشن کر رہا ہے, اور ان کو شے کہاں سے مل رہی ہے. سعودی تو ان کے فیور میں نہیں ہے, ایرانین بھی چپ ہے, مصر بھی ان کے ساتھ ان کے صحیح تعلقات نہیں ہیں. یہ چھوٹے مسلمان ممالک ہیں. اب لوگ کہیں گے جی پاکستان چھوٹا مسلمان ملک کیسے ہے, وہ تو اٹامک انرجی ہے. اٹامک پاور ہونا ایک اور بات ہے, اکنامیکل پاور ہونا ایک اور بات ہے. جب جنگوں میں اپنے آپ کو قائم رکھنا پڑتا ہے تو یور اکانومی میٹرز, اٹس ناٹ اونلی ویدر یو گاٹ نیوکلیئر ویپنز اور not. تو بہت ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب چونکہ وقت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے, آپ جو برطانیہ کا کردار رہا ہے ارمینیا کے یہ سارے پہلے سے بھی پہلی جنگ عظیم اور اب تک, وہ اس کی ذرا وضاحت کریں کیونکہ وقت 1 گھنٹہ کچھ منٹ اوپر ہو گئے ہیں. تو آپ کریں, پھر ہم ڈاکٹر پروڈنس صاحب کے طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر اختر انجیلی صاحب, میں تو چاہ رہا تھا کہ امریکہ والوں سے یہ کویشچن کروں کیونکہ آپ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور برطانیہ کی تاریخ کو زیادہ میرا خیال ہے, لیکن دونوں ہی آپ انجیلی بردرز ایک بڑے عالم فاضل ہو. تو میرا خیال ہے ڈاکٹر اختر انجیلی صاحب, آپ ہی یہ جو برٹش کا کردار رہا, یہ کیا کردار رہا ان کے دیکھیں, سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں جولائی 24 2019 میں الیکٹ ہوئے, بورس جانسن صاحب, یہ UK کے وزیر اعظم ہیں. ان کے پردادا جو تھے علی کمال بے, وہ عثمانیہ سلطنت کے اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے ترکی میں. تو بورس جانسن کے پردادا جو تھے, میں ان کا نام پھر بتا رہا ہوں, علی کمال بے, یہ ایک ترکی تھے, صحافی تھے, اخباری ایڈیٹر تھے, اور اس کے بعد یہ آٹومن امپائر میں سلطنت عثمانیہ میں انٹیریئر منسٹر تھے. اور اس کے بعد انہوں نے شادی جس عورت سے کی اس کا سرنیم جانسن تھا, لہٰذا ان کے ایک جو بیٹا ہوا, میں سب کی بات نہیں کرتا وقت کم ہے, اس کا نام عثمان ولفرڈ, اور بے کی بجائے اس نے جانسن رکھا اپنی ماں کے نام پہ, مٹرنل سرنیم پہ. عثمان ولفرڈ جانسن کا بیٹا تھا سٹینلی جانسن. سٹینلی جانسن جو ہے وہ باپ ہے والد محترم ہے جناب بورس جانسن صاحب. تو بورس جانسن صاحب جو ہیں یہ دراصل جب یہاں پہ الیکٹ ہوئے تھے تو ترک اخباروں نے لکھا تھا an Ottoman prince the prime minister of British Empire. اس طرح کے بہت سی باتیں آئی تھی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علی کمال بے جو پردادا تھے بورس جانسن پرائم منسٹر آف UK کے, جب انہیں وزارت دی گئی تو انہوں نے اس قتل و غارت کے بارے میں, اس جینوسائیڈ کے بارے میں, اس قوم کشی کے بارے میں جس کا بھی آپ سب ذکر کر رہے تھے, جس میں 15-20 لاکھ آرمینیا کا کلیم 30 لاکھ کا ہے. جی, آٹومن امپائر نے ختم کیا. اس کے خلاف انہوں نے لکھا, انہوں نے جو لکھا اس کا ترجمہ میرے پاس ہے,
وہ انگلش بھی ہے لیکن میں اس کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. انہوں نے لکھا ہم کس نے جی؟ یہ بورس جانسن کے پردادا نے؟ جی اچھا جی. علی کمال بے وہ لکھتے ہیں ہم اس قتل و غارت کا الزام آرمینین لوگوں پر لگانے کی کوشش نہ کریں. ہمیں یہ سوچ کر خود ستائی نہیں کرنی چاہیے کہ شاید دنیا والے بے وقوف ہیں. ہم نے ان لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کیا ہے جنہیں ہم نے وطن بدر کر کے ان کو قتل و غارت کا نشانہ بنایا ہے. یہ تاریخی لحاظ سے ایک جرم واحد ہے جس کے ہم مرتکب ہوئے ہیں اور یہ ایک ایسا جرم ہے جس کے سامنے دنیا کانپ اٹھتی ہے. This is in history books. I can provide the reference. اور اس آرٹیکل لکھنے کی بورس جانسن صاحب کے پردادا کو کیا سزا ملی؟ انہیں ایک حجام کی دکان سے اٹھا لیا گیا, انہیں پتھراؤ کر کے قتل کیا گیا. یہ چیزیں میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. اور اس کے بعد جب انہیں مار دیا گیا انہیں شہر سے باہر لٹکایا گیا اور ان کے اوپر ایک کتبہ لگا دیا گیا آرتن کمال. آرتن لفظ جو ہے یہ آرمینین نام ہے, بہت عام نام ہے, جیسے کوریا میں کم عام نام ہے, پاکستان میں خان ہے. تو آرتن کمال یعنی کہ آرتن کمال تم آرمینین ہو, تم نے آرمینین کے حق میں بیان دیا ہے حالانکہ تم آٹومن امپائر کے انٹیریئر منسٹر ہو. یہ ان کی فیملی ہسٹری میں شامل ہے, یہ یورپ کی ہسٹری میں شامل ہے, یہ ترکی کی ہسٹری میں شامل ہے. اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور جہاں تک ترکوں کی بات ہے وہاں پر آج بھی ٹرکش پینل کوڈ آرٹیکل نمبر 103 میں اگر آپ ترکی میں اس قتل و غارت کا, اس جینوسائیڈ کا ذکر کریں گے تو یو ول بی اریسٹڈ. ٹرکش پینل کوڈ آرٹیکل 103 میکس اٹ اے کرائم to mention genocide of Ottoman Empire committed against Armenians. یہ ترکی میں ہے, جبکہ جرمنی میں جب وہاں پہ جینوسائیڈ ہوئی اگینسٹ دا جوز تو اگر آپ وہاں پہ ہولوکوسٹ کو ڈینائی کریں تو دیٹ از اگینسٹ دا لا. اب فرق سامنے ہے کہ ترکوں نے اس چیز کو جرم بنا دیا ہے کہ آپ آرمینین کے ساتھ جو ہوا ہے, وہ جو ان کے 15, 20, 30 لاکھ لوگ مرے آٹومن امپائر کی وجہ سے, ان کا آپ ذکر نہیں کر سکتے. اور ان کے اپنے منسٹر نے جس نے ذکر کیا اس کو پتھراؤ کر کے مارا گیا, اس کو اس کے بعد لٹکایا گیا اور اس کے اوپر کتبہ لگا دیا گیا آرتن کمال. اور یہ کوئی فرضی شخصیت نہیں ہے, یہ ہمارے وزیر اعظم جیتے جاگتے, خدا انہیں زندگی, صحت, تندرستی اور لمبی عمر دے, بورس جانسن صاحب کے پردادا کا ذکر کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں اس میں صرف ایک چھوٹا سا اضافہ کروں گا کہ جس طرح ہم پاکستانی مسیحی ہمیشہ ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں, کشمیریوں کی فیور کی بات کرتے ہیں, ہم نے جو روہنگیا پر ظلم و ستم ہوا ہے ہم نے ان کے بارے میں بھی بات کی, تو یہ ترک جو ہیں وہ ہمیشہ انکار کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی جینوسائیڈ نہیں کی آرمینینز کی, وہ 10 لاکھ بندے تھے, ترک یہ کہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں آج آپ نے جو یہ بیان کیا ہے تو یہ تو بہت بڑی گواہی ہے. اس کے بعد کون سی چیز, یعنی ایک شخص نے جو منسٹر ہے وہاں کا سلطنت عثمانیہ کے دور میں, اور ترک ہے وہ, یہ تو بورس وغیرہ تو بعد میں کہیں ہوئے ہوں گے مسلمان, لیکن وہ تو اس وقت ترک ہی تھے, اور انہوں نے یہ سارا واقعہ ایک آرٹیکل میں بیان کیا. تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ اس کو جھٹلانے کی. جی سیمسن بھائی آپ. میں آگے بڑھتا ہوں. میں ڈاکٹر پروڈنٹ صاحب, اب وقت زیادہ ہو چکا ہے تو اس کو آج کی گفتگو کو تھوڑا سا آپ سمرائز کیجئے گا کہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ ترکی جو ہے وہ درانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو سمرائز کیجئے گا. سیمسن صاحب ایک بڑی ضروری چیز مینشن کرنا اس وقت یہاں بڑا ضروری اہم ہے کہ جب سے یہ دنیا بھر میں امیگریشن کا ایشو چلا ہے, آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر ایشیا کے لوگ ترکی کے راستے سے یورپ میں داخل ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اور یہ آن ریکارڈ ہے نیوز میں,
ہسٹری بکس میں جائے گا کہ ترکی نے یورپ کو بلیک میل کیا کھلے لفظوں میں کہ اگر وہ ان کی باتیں نہیں مانیں گے تو جیسے انگلش میں کہتے ہیں ٹوسٹ دا آرم، تو وہ وہاں سے ان کو راستہ دیں گے امیگرینٹس کو یورپ میں جانے کو. اور آپ جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ جو یورپ میں پیچھے ایک بہت بڑی کیا کہتے ہیں سیل رواں چلا ایشیا سے امیگرینٹس کا، وہ ترکی کے راستے سے گیا. ترکی نے یورپ کو اور ویسٹرن ورلڈ کو ڈرایا دھمکایا کہ اگر وہ ان کی باتیں نہیں مانیں گے سیاسی مقاصد کے لیے تو وہ جو قافلے ہیں وہاں ان کو نہیں روکا جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ایک چھوٹی سی مثال ہے ترکی کے ایک کیا کہتے ہیں بلی رویے کی. انگلش کا ورڈ ہے بلی. یہ پوری دنیا کو، خاص طور پہ ویسٹرن ورلڈ کو بلی کرنے کی کوشش کر رہا ہے ترکی، اور ہیونگ ہز اون وے. تو یہ سارے جو لنکس ہیں، یہ ساری جو کڑیاں ہیں، یہ ملتی ایک ہی جگہ پہ ہے کہ ترکی بار بار فیل کرتا ہے ویسٹرن ورلڈ کی، پوری دنیا کی پلس پہ ہاتھ رکھ کے دیکھنے کے لیے کہ اگر میں یہ کروں تو دیکھوں آگے کیا کرتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ دنیا نے اور ویسٹرن ورلڈ نے اس کی کسی بات کو بھی ریئیکٹ جیسے ہونا چاہیے تھا نہیں کیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ ترکی نے یہ فائدہ اٹھایا کہ وہ بولڈ ہوتا گیا بلکہ بولڈ ہوتا جا رہا ہے. اور آگے جا کے یہی نتائج نکلیں گے کہ وہ جو اس کا بلی رویہ ہے اس کی وجہ سے وہ جیسے مسیحی ملک آرمینیا ہے اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑ رہا ہے. تو یہ وقت ہے، اس کا خلاصہ یہی ہم کر سکتے ہیں کہ جو مسیحی دنیا ہے یا یورپین دنیا ہے یا ویسٹرن ورلڈ یا سویلائز ورلڈ ہے، مسیحی کو چھوڑیں، جو سویلائز ورلڈ ہے وہ اس چیز کا نوٹس لے اور یہ جو ایک جارحانہ رویہ ہے یا عام لفظوں میں جیسے کہتے ہیں شرارت کرنے والا ایٹیٹیوڈ ہے، اس کو چیک کیا جائے اور ترکی کو اس کی سرزنش کی جائے. جی بہت شکریہ نعیم صاحب. ایک تو میں آپ سمرائز بھی کریں گے آخری، اس کو ہم جاتے ہیں آخری وائنڈ اپ کی طرف. تو کیا یہ ہمارے پاکستانی، یہ میری زبان پہ لفظ کئی ایسے ہیں کہ چڑھتے نہیں ہیں، کیونکہ میں نے تو ظاہر ہے کہ میں نے پڑھے بھی نہیں ہیں. میں آپ کو چاہے کیسے بھی ہے، وہ گھر والے تو مجھے ڈاکٹر بنانے چاہ رہے تھے، میں چلا گیا اپنا صحافت کی طرف، اور میرے لیے کئی دفعہ زبان پہ بھی نہیں چڑھتے. کیا یہ پاکستان میں جو ہمارے مسیحی ہیں وہ اپنی مسیحی تاریخ کو تو ٹوٹل ہی نہیں جانتے، ان کو کوئی سمجھ نہیں، اور آج بھی شاید یہ ان کی سمجھ میں کچھ نہ، لیکن انٹرسٹ بہت تھی. آج کا پروگرام ان کے لیے بڑا اہم تھا. آپ کیسے اس کو آپ سمرائز کیجئے گا؟ ہم کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں اظہار افسوس کروں گا کہ آپ کے جو والدین تھے وہ آپ کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، تو آج ہمارے پروگرام میں 3 ڈاکٹر ہوتے. لیکن آپ یقین کریں میں آپ کو آج سے ڈاکٹر ہی کہوں گا. تو یہ کون کرے گا جو کام ہم کریں؟ اچھا، تو سر بات یہ ہے کہ جو ہماری پاکستانی مسیحی قوم ہے، میں اکثر میں نے پروگرامز میں یہ کہا ہے، اپنے آرٹیکلز میں بھی، کہ 60-70 سال کسی بھی گروپ کو، معاشرے کو، قوم بننے کے لیے ایک بہت تھوڑا ٹائم ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے پاکستانی مسیحیوں کی کہ وہ گنے چنے لوگ تھے، کچھ انڈیا میں رہ گئے، کچھ پاکستان میں آ گئے، تو یہ بیسیکلی قوم تھے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ایک کچھ تھا، ایک مواد جو تھا وہ ہمارے اداروں کی صورت میں، مشنری اداروں کی صورت میں ہمیں اس نے جوڑ کے رکھا ہوا تھا. لیکن اس پہ بھی شب خون مار کے اب لاکھ اس کو واپس کر بھی دیں، جو وہ نقصان یا گھاؤ پہنچا وہ ابھی تک وہ بھر نہیں سکا. تو ہمیں اپنی تاریخ کو بھی جاننا چاہیے. یہ آپ نے بہت بڑا سوال کیا ہے، اور ہمارے دونوں ڈاکٹر صاحبان بھی، میں اس کو اس طرح سے اس بات کو لپیٹوں گا. وہ جو ارطغرل اور آرمینیا اور آذربائیجان کے بارے میں بات ہوئی وہ تو سب نے سنی، لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہماری اپنی جو پاکستانی مسیحی تاریخ ہے اس کے بارے میں ضرور کوئی پروگرام جو ہے وہ جلدی کریں. اس کی ہمیں اشد ضرورت ہے.
اور اسی سے ہم میں بھی کوئی اتفاق پیدا ہوگا. جی شکریہ صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر اختر انجلی صاحب، اور سوری ہمارے ساتھ دونوں ہی ڈاکٹر اور اتفاق سے دونوں ہی انجیلی گھرانے کے کیا کہتے ہیں سپوت ہیں ہمارے ساتھ. جی تو جی ڈاکٹر اختر انجلی صاحب، آج آپ ساری گفتگو کو سمرائز کیجئے گا تاکہ تشنگی بھی ہماری کمپلیٹ ہو جائے اور یہ ٹاپک کے ساتھ بھی جو انصاف کہتے ہیں وہ ہو جائے. شکریہ. دیکھیں سیمسن صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں انوائٹ کرنے کے لیے اس پروگرام میں. انجیلی میڈیا کی طرف سے یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمیں نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک والے اتنے اس قدر عزت افزائی دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے ساتھ ملا کے آپ ہمارے ایڈوائزر بھی ہیں، یہ بھی ساتھ کرتے جائیں. وہ ہمارے نعیم صاحب ہمارے تجزیہ نگار بھی ہیں. میں سر اس ساری گفتگو کو میں ان الفاظ میں بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، تاریخ حقائق کا ایک مجموعہ ہے، ہم اسے مسخ نہیں کر سکتے. اور اگر ہم اخلاقیات، ایتھکس اور ٹروتھ، سچائی کو بھلا کر کسی بھی قوم کا ساتھ دیں، چاہے وہ مسیحی قوم ہو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے خلاف نکلے گا. ٹروتھ از ویری پاورفل. پاکستان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ، اور کے عزیز کی کتاب کا یہ ٹائٹل بھی ہے، مرڈر آف ہسٹری. ہم نے جب بھی تاریخ لکھی ہے ہم نے اس کا قتل کر دیا ہے تاکہ لوگوں کو بات پسند آئے. دیکھیں، ایسے کبھی نہیں ہوتا. پاکستان میرا ملک ہے، پاکستانی لوگ میرے لوگ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں، کشمیر پاکستان کو ملے، کیونکہ کشمیری لوگ چاہتے ہیں. اسی طرح سے نگورنو قرباخ ان لوگوں کو ملے جہاں وہ جانا چاہتے ہیں. لوگوں کی اپنی ول اور ان کی اپنے جو طاقت کے جذبات ہیں ان کی قدر ہونی چاہیے. اس دنیا میں زمین کا کوئی مقصد نہیں ہے، انسانوں کی قدر ہے. انسانوں کی قدر کرنا سیکھیں، سچائی کی قدر کرنا سیکھیں. تاریخ پڑھیں تاریخ کے طور پر، ناول پڑھیں ناول کے طور پر. ارطغرل دیکھیں، ڈرامہ ہے، وہ انٹرٹینمنٹ ہے، وہ ہسٹری نہیں ہے. نسیم حجازی کی کتابیں جو ہیں وہ ناولز ہیں، لٹریچر ہے، ہسٹری نہیں ہے. اور پاکستان کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ ہم ناولوں پر اور ڈراموں پر اپنی زندگی کا محور نہیں بنا سکتے. حقائق ایک اور چیز ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اور میں جیسے آپ نے کہا کہ یہ ڈرامے جو ہے ہسٹری پر مبنی نہیں ہیں، بلکہ ایک کہہ لو اس میں تھوڑا سا ٹریٹمنٹ جس کو کہتے ہیں ڈالنے کے لیے اضافی بھی ڈالے جاتے ہیں جو جذبات کو ابھارتے ہیں. تو میں شکریہ ادا کروں گا انجیلی میڈیا کا. گو کہ انجیلی میڈیا جو ہے وہ میں بڑے فخر سے کہوں گا کہ ہمارے بہت ہی مہربان دوست ہیں. ہم ہر بات میں ان سے پروڈنٹ صاحب سے مشورہ لیتے ہیں، ڈاکٹر اختر انجلی صاحب سے لیتے ہیں. نعیم صاحب کا نام نہ ہی لوں، ادھر ہی رکھو تو بہرحال میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی ٹیم کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ کرتا ہوں، جس کا میں ذکر ضرور کروں گا کہ ہماری جو ایک ایڈوائزری بورڈ یا ڈائریکٹری بورڈ ہے جس میں میں خود اس کا چیئرمین ہوں، اور اسی طرح بھٹی صاحب، جاوید بھٹی صاحب ڈائریکٹر ہیں، فادر ایمانویل مانی صاحب ڈائریکٹر ہیں، اور ڈاکٹر اختر انجیلی چیف ایڈوائزر ہیں. ان کا نام بہت لینا ضروری ہے اس وقت کیونکہ یہ ڈبل ہماری نمائندگی کر رہے ہیں. تو اور ہمارے اسی طرح پاکستان میں ہیں جن کا ہم وقتاً فوقتاً نام لیتے رہتے ہیں. تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا جو ہمارے ساتھ، اور انہوں نے بڑا اس کو سراہا، نائس بھی کہا ہے. اور امید کرتے ہیں کہ آپ جو یوٹیوب انجیلی میڈیا کا یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں گے. اسی طرح جو ہے یہ NCN-TV کا یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں گے تاکہ یہ بڑے پھولیں اور اچھے پروگرام لا سکیں. یہ ایک بہت بڑا ٹاپک تھا، بہت ٹاپک بڑا تھا،
اور ہم نے کوشش کی کہ اپنے جو چرچ ہسٹری کے ماہرین ہیں جو اپالوجسٹ ہیں ان پہ گفتگو کریں. ہمارے تجزیہ نگار بھی کسی سے کم نہیں ہے. تو پھر میں سب کا ایک دفعہ پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دونوں کا ایک جو ہمارا ایک چلتا ہے کمبائن میڈیا چلتا ہے اس کو بھی ایک سراہوں گا اس عمل کو. اس طرح دوسروں کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی اس طرح, کیونکہ ہم سب کا مطلب ایک ہی ہے کہ قوم کو اویئر کرنا. تو آخر میں اجازت ان الفاظ کے ساتھ لوں گا کہ خدا ہم سب کا حامی ہو, ناصر ہو. ٹیک کیئر. آپ اپنے گھر کی, اپنے معاشرے کی اور اپنے ملک و قوم کی جو ہے وہ خیریت رکھیں اور اتحاد کریں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ سب کا. خدا حافظ. تھینک یو.